फिराते वक्त रवा देख सुए मक्तल देख, जो सर बुलंद है अब भी वो सर हुसैन का है। अस्सलामु अलैकुम। मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात सदाए हक के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उज़ैर मलिक, और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ आलिमा, रिसर्चर, स्कॉलर, बैनुल-अक़वामी सतह पर दुनिया भर में मजहबी, अखलाकी, समाजी, मौशरती मसाइल पर अपने मार्कतुल आरा लेक्चर्स के हवाले से ख़ास शनाख्त रखती हैं, जिन्होंने मगरबी दुनिया में मजहबी हमआहंगी पर लेक्चर्स दिए, जिसकी वजह से आप इस्लाम और पाकिस्तान की शनाख्त का ज़रिया बनी। आप एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं और आपकी ऑडियंस सिर्फ मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों तक ही महदूद नहीं, बल्कि गैर मुस्लिमों की एक बड़ी तादाद ने भी आपके खिताबात से फैज़ हासिल किया है और आपकी मद्दाह हैं। आज हमारे चैनल सुनो न्यूज़ को ये इफ्तिखार हासिल है कि आप अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाएँ। मैं सबकी नुमाइंदगी करते हुए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खानम साहिबा, आपकी मौजूदगी से इस्तिफ़ादा करते हुए हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि यौम आशूरा की जो अहमियत है, क्या ये वाक़या करबला के बाद उजागर हुई या उससे पहले ही इसकी अहमियत सामने आ चुकी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुहर्रमुल हराम अदियान आसमानी में पहले भी अहमियत का हामिल रहा और यौम आशूरा की भी एक ख़ास अहमियत है, जिसके लिए तारीख़ में रिवायात को बयान किया गया है। तारीख़-उत-तबरी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 190 190, जिसमें वो रकम तराज हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अव्वल यौम मिन रजब रकिबा नूहुन सफ़ीना फ़सामहु व जमीअ मन मअहु। माह रजब की पहली तारीख़ पर जनाब नूह अलैहिस्सलाम सवार हुए सफ़ीना नजात पर, अपनी कश्ती पर, और उन्होंने रोज़ा रखा और उनके साथियों ने रोज़ा रखा। और फिर वो कहते हैं जरत बिहिम सफ़ीना तो सित्तता अशहुरिन फ़न्तहा ज़ालिका इलल मुहर्रम। और फिर ये कश्ती मुसलसल 6 महीने हालत सफ़र में रही और यहाँ तक कि माह मुहर्रम आन पहुँचा। और फ़अरसत सफ़ीना तो अलल जूदी यौम आशूरा, और फिर आशूरा के रोज़ ये कश्ती सफ़ीना नजात साहिल नजात से हमकिनार हुआ। जनाब नूह अलैहिस्सलाम का सफ़ीना साहिल नजात से हमकिनार हुआ। फ़साम नूहुन, जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा। व अमर जमीअ मन मअहु मिनल वहशि वद्दवाब फ़सामु शुक्र लिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। तो शुक्राने के तौर पर जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने इस वाक़े के इख्तिताम पज़ीर होने के बाद, यानी कामयाबी से हमकिनार होने के बाद, अपने साथियों के हमरा रोज़ा रखा। ये एक रिवायत है। ये एक और रिवायत इस वक्त मेरे पेश नज़र है उन मुतअद्दिद और बेशुमार ऑथेंटिक रिवायात में से जो तारीख़ के सफ़हात पर जा बजा मौजूद हैं, और तमाम मकातिब फ़िक्र इस्लामी के उलमा ने मुहर्रम और यौम आशूरा की अहमियत के हवाले से यकसा सेहत के साथ इन तमाम रिवायात व अहादीस को कबूल किया है और बयान किया है। उसमें रिवायत है कि अली इब्नुल हसन अन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न ज़ुरारता अन अहमद इब्न मुहम्मद इब्न अबी नस्र अन अबान इब्न उस्मान अल अहमर अन अबी जअफ़र अलैहिस्सलाम लज़क़तिस सफ़ीना यौम आशूरा अलल जूदी व अमर नूह अलैहिस्सलाम मन मअहु मिनल जिन्न वल इंस अन यसूमु ज़ालिकल यौम व क़ाला अबी जअफ़र अलैहिस्सलाम हल तदरूना मा हाज़ल यौम हाज़ल यौमुल्लज़ी ताबल्लाहु अला आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलाम व हाज़ल यौमुल्लज़ी फ़ीहि ताबल्लाहु अला क़ौम यूनुस अलैहिस्सलाम व हाज़ल यौमुल्लज़ी फ़लक़ल्लाहु फ़ीहिल बहरा लिबनी इसराईल फ़अग़रक़ फ़िरऔन व मन मअहु व हाज़ल यौमुल्लज़ी ग़लब फ़ीहि मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन व हाज़ल यौमुल्लज़ी वुलिदा फ़ीहि इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हाज़ल यौमुल्लज़ी वुलिदा फ़ीहि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम व हाज़ल यौमुल्लज़ी यक़ूमु फ़ीहिल क़ाइम। के आका ने इरशाद फरमाया हदीस मुबारक में कि आशूरा का दिन वो दिन है, पूरा सिलसिला सनद जो हमने आपके सामने बयान किया है उसमें फरमाया कि आका से हदीस है, सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके फ़र्जंद अर्जुमन ने इस रिवायत को बयान किया है कि रोज़े आशूरा वो दिन है जब लज़क़तिस सफ़ीना यौम आशूरा अलल जूदी, जनाब नूह अलैहिस्सलाम का सफ़ीना साहिल नजात से हमकिनार हुआ रोज़े आशूरा,
اور وہ مقام شکر الہی میں قرار پائے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، اور یہ وہ بارگاہ خدا بندی میں اہمیت کا حامل دن ہے، یہ اتنا پسندیدہ دن ہے کہ خدا بند متعال نے صفی خدا اپنے زمین پر پہلے خلیفہ نمائندہ الہی جناب آدم علیہ السلام کی توبہ کو شرف قبولیت سے ہمکنار کیا روز عاشورہ، اور یوم عاشورہ ہی جناب یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کو قبول کیا گیا، اور یہ وہ دن ہے جس دن خالق کائنات نے دریائے نیل کا سینہ چاک کیا اور بنی اسرائیل کو فرعون پر فتح عطا کی، اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو فاغرق فرعون ومن معہ انہیں غرق کیا۔ اور یہ وہ دن ہے غلب فیہ موسیٰ علیہ السلام و فرعون، جس دن جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم پر فتح حاصل ہوئی، اور یہی وہ دن ہے جب جناب ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کے ظہور پذیر ہونے کا ان کا یوم ولادت۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور اس دن کی خاصیت بہت زیادہ ہے۔ اس دن میں اور بھی بہت بڑے اور اہم واقعات رونما ہوں گے۔ بعد میں واقعہ کربلا رونما ہوا اور ذبح عظیم کا مصداق بنا، اور اب طلوع صبح قیامت تک ایسے انقلابات آتے رہیں گے جو یوم عاشور پر، یوم عاشور کی مناسبت سے، جیسا کہ کہا گیا وَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي يَقُومُ فِيهِ الْقَائِمُ۔ اور ایک اور روایت اس میں بیان کی گئی ہے جو اس کی سند بھی غالباً خصال شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں اس کو بیان کیا گیا، اور جلد نمبر 1 ہے صفحہ 208 جیسا کہ میرے ذہن میں ہے۔ اس میں انہوں نے جو روایت بیان کی وہ کہتے ہیں وفی عشر من المحرم وهو یوم عاشورہ، وہ کہتے ہیں اور 10 محرم یعنی روز عاشورہ۔ تو اس کی خاصیت اور اہمیت کیا ہے تاریخ کی نگاہ میں؟ تو کہتے ہیں انزل اللہ توبۃ آدم علیہ السلام، پھر اسی جملے کی تکرار ہے کہ خداوند متعال نے جناب آدم علیہ السلام کو قبولیت توبہ کے شرف پر سرفراز کیا۔ اور وفیہ استوت سفینۃ نوح علیہ السلام علی الجودی وفیہ عبر موسیٰ علیہ السلام البحر، یہ وہ دن ہے جب جناب نوح علیہ السلام کی کشتی ساحل نجات سے ہمکنار ہوئی، یہ وہی دن ہے جب جناب موسیٰ علیہ السلام عبر موسیٰ علیہ السلام البحر، جناب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے صحیح سالم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کامیابی کے ساتھ گزرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور یہی وہ دن ہے اخرج اللہ یونس علیہ السلام من بطن الحوت وهذا اليوم الذي اخرج اللہ فیہ یوسف علیہ السلام من بطن الجب، یہ وہ دن ہے جس دن جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، اور جناب یوسف علیہ السلام کو خدا نے اس تاریک کنویں سے نجات عطا کی۔ وفیہ تاب اللہ علی قوم یونس، جناب یونس کی توبہ شرف قبولیت سے ہمکنار ہوئی۔ وفیہ قتل داؤد جالوت، وہ قرآنی واقعہ جو جناب داؤد علیہ السلام نے جالوت کو اس زمانے کے طغیانگر کو قتل کیا، تو یہ واقعہ رونما ہوا، اور فرمایا کہ فمن صام ذلک اليوم غفر له الذنوب 70 سنہ وغفر له مکاتم عملہ، جس نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا۔ البتہ یہاں پہ یہ بات عرض کرتی چلوں کہ جو بات تو مکاتب فکر اسلامی میں تمام کے ہاں یکساں طور پر قبول کی جاتی ہے اس کو بھی میں بیان کرتی ہوں، جس میں تھوڑا سا آپس میں فرق ہوتا ہے، اختلاف تو میں نہیں کہوں گی، وہ بھی بیان کرتی ہوں کہ اہل تشیع کے ہاں یوم عاشورہ کو روزہ رکھنا اس زمانے میں تو مناسب تھا جب واقعہ کربلا رونما نہیں ہوا، لیکن واقعہ کربلا کے بعد روزہ اس لیے اہل تشیع نہیں رکھتے، یعنی مسلمانوں کا ایک فرقہ، کہ تبرکت بہی بنو امیہ، یہ وہ روز تھا جب شادیانے بجائے گئے نواسہ رسول کی شہادت پر، اور انہوں نے روزے کا اعلان کیا کہ حسین ابن علی کے قتل کے شکرانے میں روزہ رکھا جائے، تو اس لیے پھر ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو یوم عاشور کا روزہ ترک کرتی ہے اور فاقہ کرتی ہے۔ روزہ اس لیے ترک کرتی ہے کہ ان سے اظہار براءت کیا جائے جو قاتلین خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بالکل میڈم، آپ نے بڑے خوبصورت اور اچھے انداز میں نہ صرف واقعات کا حوالہ دے کے بلکہ روایات کے ذریعے بتایا کہ کربلا سے پہلے بھی یوم عاشورہ کی کیا اہمیت تھی، اور مستقبل میں بھی اسی روز یوم عاشورہ پر
اس طرح کے جو اہم واقعات ہیں وہ روئے زمین پر برپا ہوتے رہیں گے اور اس طرح کے واقعات سامنے آتے رہیں گے۔ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، امام حسین کی بیعت یزید کے لیے کیوں اس قدر ضروری ناگزیر تھی کہ اس کے لیے اس نے اتنے ضروری اقدامات کیے، وہ اس انتہا تک گیا، اتنے لاؤ لشکر بھجوائے گئے، اور امام عالی مقام نے اتنا ریزسٹ کیوں کیا بیعت سے؟ در واقع امام حسین کی اپنی ذات جس کا تعارف سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جو کرایا گیا اور بارہا کرایا گیا، کبھی تو یہ متواتر حدیث ہے، اور متواتر اس کو کہتے ہیں جو تمام مکاتب فکر اسلامی کے ہاں یکساں صحت کے ساتھ جس حدیث کو قبول کیا جائے اور جس کا کوئی انکار نہ کر سکے اس کی اوتھینٹیسٹی کا۔ تو آقا نے بارہا ارشاد فرمایا اور تمام مسلمانوں کی سماعتوں سے آپ کے یہ کلمات ٹکراتے رہے، اور مختلف انداز میں کبھی فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ قاما او قعدا، حسن و حسین میرے یہ دو نواسے سردار جوانان جنت ہیں، یہ قیام کریں یا صلح کریں، قاما او قعدا، یہ اپنے دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہوں، جنگ آزما ہوں، یا یہ دشمن کے ساتھ صلح کر لیں، دونوں سردار جوانان جنت ہیں۔ یہ اوتھینٹک حدیث۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ لما اسریا بی الی السماء، جب شب معراج مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میں نے دیکھا انہ مکتوب عن یمین العرش ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب شب معراج مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میں نے وہاں دیکھا فراز عرش پر دائیں جانب لکھا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین چراغ ہدایت ہیں، حسین کشتی نجات امت ہے۔ یہ تعارف کرایا۔ پھر ان کی متواتر احادیث میں سے یہ حدیث ہے کہ فرمایا حسین منی و انا من حسین، اور یہ میں پہلے بھی کہیں یہ عرض کر چکی ہوں کسی اپنے ٹی وی کے پروگرام میں کہ یہ آقا نے جو تعارف کرایا یہ وہ پنجتن پاک کا گلدستہ جو بزم عصمت کائنات میں سجی، اور آقا نے ارشاد فرمایا آسمان کی جانب دست دعا بلند کیے، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، یہ میرے حامی و ناصر ہیں، لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کی رگوں میں میرا لہو رواں ہے، انہم منی وانا منہم۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اور یہ ایک مقام نہیں جو بیان کیا گیا جس کو علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں بیان کیا، آیہ تطہیر کے ذیل میں علامہ سیوطی صاحب در المنصور جن کی شہرۂ آفاق تفسیر ہے، مصر کے رہنے والے، ایجپٹ کے رہنے والے، یہ اہل سنت کے بہت بڑے اہل اسلام کے عالم دین ہیں، اور ثعلبی نے اور متعدد علماء اسلام نے اپنی تفاسیر میں اس آیت کے ذیل میں بیان کیا جو کہا جاتا ہے کہ خالق کائنات نے خطاب کیا، یہ بھی ہمارے پیغمبر گرامی اسلام، وہ عقل کل، ہادی سبل، ختم رسل، فخر موجودات، وجہ وجود کائنات، سرکار رسالت مآب، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا اعزاز و افتخار ہے کہ ہر نبی کو خالق کائنات نے جب قرآن میں تذکرہ کیا تو کہیں نہ کہیں اس انداز سے کیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یحییٰ کتاب کو قوت کے ساتھ تھام لو، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اگر شاباش بھی دی جا رہی ہے، اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے تو اس طرح سے جیسے باس اپنے ماتحت سے خطاب کرتا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود بنا لو، اور یعنی سوال کیا اس طرح سے۔ اور باقی انبیاء کے ساتھ بھی چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں وقت کے دامن میں کہ ہم یہ تفصیل سے بات کر سکیں، لیکن پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعزاز و افتخار ہے کہ خالق کائنات نے کلام الہی میں جب بھی
بھی سعادت بشر کے اس زندہ جاوید پیغام قرآن میں جب بھی اپنے حبیب کو پکارا تو ایسے ہی پکارا جیسے محب اپنے محبوب کو پکارتا ہے، عاشق اپنے معشوق کو پکارتا ہے۔ تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کا خطاب کیا جیسا کہ جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ سورہ ہود میں اور تقریباً قرآن کریم کے 26-27 مقامات پر سورہ نوح کے علاوہ اس واقعے کو بیان کیا گیا کہ جناب نوح علیہ السلام نے سفینہ نجات بنایا، اور پھر اس واقعے کو قرآن نے نقل کیا کہ جب وہ امواج بلاخیز حملہ آور ہوئیں کل جبال، قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ کی مانند وہ اتنی بلاخیز امواج تھیں، جب وہ طوفان نوح آیا تو جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے خطاب کیا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ تو بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ تو قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹا آج امر الہی کے سوا کوئی چیز بچانے والی نہیں۔ تو فحال بینہم الموج، اور جب وہ ایک بڑی موج باپ اور بیٹے کے درمیان حائل ہوئی تو جناب نوح علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی کا رخ کیا، محبت پدری نے جوش مارا اور آپ نے دست دعا بلند کیے اور کہا پروردگار ان ابنی من اہلی، پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا اہل ہے۔ تو بارگاہ الہی سے خطاب آیا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نوح یہ تیرا بیٹا تو ہے لیکن تیرا اہل کہلائے جانے کا حقدار نہیں، اس کے قابل نہیں۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح۔ اب پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ فرق ہے 1,01,24,000 انبیاء کے سردار کہ جناب نوح علیہ السلام نے اگر بیٹے کی نجات کے لیے خدا کو پکارا، اگرچہ ان کا عمل بہت پسندیدہ ہے کیونکہ نبی خدا تو کوئی معیار سے گرا ہوا کام انجام نہیں دے سکتے، اور محبت پدری کا تقاضا بھی یہی ہے کہ باپ کو اپنے بیٹے کی آخرت کی فکر ہو، اس کی نجات کی فکر ہو۔ اپنے طور پر جناب نوح علیہ السلام نے بالکل صحیح کیا، لیکن بارگاہ حق سے خطاب آیا کہ یہ بیٹا آپ کا اہل ہونے کا حقدار نہیں ہے، اس کے قابل نہیں۔ لیکن پیغمبر گرامی اسلام کو خالق کائنات نے جو اہل بیت عطا کیے، آقا نے خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیے کہ پروردگار انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں، یعنی یہ مجھ سے ہیں، یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے، لیکن انا منہم، میرے دین کی بقا ان سے، ان کے وجود سے وابستہ ہے، ان کے کردار سے، ان کی قربانیوں سے، ان کے خدمات سے، ان کے وجود سے۔ تو بارگاہ الہی سے خطاب آیا جو کہ تفاسیر میں علماء نے بیان کیا ہے، کیونکہ کچھ تو کلام الہی میں جو ہے وہ تو قرآن کا حصہ ہے، اور کچھ جو خالق کائنات کا خطاب ہے وہ حدیث قدسی کے طور پر پہچانا جاتا ہے، جو قرآن کریم کا حصہ نہیں لیکن کلام خالق ہے، حدیث قدسی کے طور پر بھی پہچانا جاتا ہے۔ یا ملائکتی، اتنے اچھے انداز سے بیان کر رہی ہیں کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ سنتا رہے آپ کو، لیکن دامن وقت میں گنجائش کم ہے، ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے۔ بہت سی اور بھی سوالات ہیں جن کا جواب ہم خانم صاحبہ سے جاننے کی کوشش کریں گے، سیکھنے کی ان سے کوشش کریں گے۔ ناظرین، بریک کے بعد پھر سے اپنے گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ خانم صاحبہ، امام عالی مقام، کیا ان کا مقام اہل بیت اطہار؟ آپ سے عرض کر رہی تھی جب پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست دعا جانب آسمان بلند کیے تو نہ صرف یہ کہ خالق کائنات نے جناب نوح علیہ السلام کے واقعے کی طرح انہیں ٹوکا نہیں کہ جیسے ان سے فرمایا تھا کہ یہ بیٹا تیرا اہل نہیں، بلکہ بارگاہ حق سے خطاب آیا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا شمسا مضیئا ولا قمرا منیرا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، کہ اے ساکنین عرش، اے ملائکہ گوش بر آواز ہو جاؤ، میں نے اگر آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اگر یہ نیلگوں آسمان کا شامیانہ جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے، یہ دریاؤں کی امواج اور ان کی امواج پر رواں ان بہتی ہوئی لہروں پر رواں کشتیاں اور یہ نظام عالم اور یہ منظومہ شمسی اور یہ کائنات، تو فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، یہ نفوس طیبہ ہیں جن کی محبت میں میں نے کائنات کو وجود عطا کیا۔
تو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں جو ان نفوس طیبہ کا تعارف کرایا ہے وہ یہ ہے کہ انہم منی وانا منہم، علی مجھ سے ہیں اور میرے دین کی بقا وجود علی سے وابستہ ہے، فاطمہ مجھ سے ہیں اور میرے دین کی بقا فاطمہ سے ہے، حسن مجھ سے ہیں اور میرے دین کی بقا ان سے ہے، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اس پہ ہزارہا کتابیں لکھی گئیں، مقالے لکھے گئے، نان مسلم، مسلم، بڑے بڑے ریسرچ اسکالرز، آتھرز جنہوں نے کتابیں لکھیں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے پر، جن کا تعارف خالق کائنات نے کتاب الہی میں یہ کہہ کر کرایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ پیغمبر گرامی اسلام وہ ہیں جن کے لب تکلم ریز نہیں ہوتے جب تک کہ وحی الہی کا نزول نہ ہو جائے، اور وما یشاءون الا ان یشاء اللہ، ان کے تو دل میں کوئی خیال بھی خطور نہیں کرتا جب تک کہ مشیت الہی کا تقاضا نہ ہو۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، رسول کے عمل کو، ان کے فعل کو اپنے فعل سے ذات حق نے نسبت دی، یہ سنگریزے آپ نے نہیں پھینکے، یہ میں نے پھینکے ہیں، یہ کلام آپ کا نہیں، یہ کلام خالق ہے، یہ ہاتھ کی جنبش آپ کی نہیں، یہ اللہ کی ہے۔ تو وہ پیغمبر گرامی اسلام اس شخصیت کا اس انداز سے تعارف کرائیں، اور ایک بار نہیں بار بار آقا نے یہ تعارف کرایا۔ تو یہ جو آپ نے ابتدا میں سوال کیا ہے کہ یزید کے لیے حسین کی بیعت اتنی زیادہ امپورٹنٹ کیوں تھی اور امام حسین نے اتنی مزاحمت کا اظہار کیوں کیا، آپ نے اتنا ریزسٹ کیوں کیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ امام حسین، یزید شیطان کا نمائندہ ہے اور امام حسین وارث انبیاء ہیں۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آید پدید، زند حق از قوت شبیریست، باطل آخر داغ حسرت میریست۔ باطل اقتدار کے خواہشات میں فنا ہو جانے والوں کی زندگی کے محو ہوتے ہوئے نشانات کی داستان ہے، اور حسین ابن علی وارث انبیاء ہے، لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا کہ یزید حسین کی بیعت کے بغیر کامیاب ہو جائے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ حسین ابن علی یزید کی یا یزید ایسے کی، کیونکہ امام حسین نے ان تمام حقائق کو برملا کیا ہے اپنے اس مختصر سے کلام میں جو 28ویں رجب کی رات آپ نے مدینۃ النبی میں گورنر کے دربار میں اس کے آفس میں جو خطاب کیا، جب اس نے آپ کے سامنے تقاضۂ بیعت رکھا تو آقا نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، آقا نے ایک اصول قیامت تک کے لیے سیٹ کر دیا، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے ایسا، یعنی ایک ذمہ دار، ایک پریکٹسنگ، ایک رسپانسبل، ایک مذہبی، ایک شریعہ اسلام پر چلنے والا، ایک محمد عربی کا کلمہ گو، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ ذمہ دار ہے، اگر وہ فریضہ شناس ہے، اگر وہ پریکٹسنگ ہے، تو لا یبایع مثلہ، وہ یزید یا یزید ایسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید کون ہے؟ رجل شارب الخمر، جو شراب پیتا ہے، شراب پیتا ہے، رجل شارب الخمر، اور قاتل النفس المحترمہ، اور وہ بے گناہ انسانوں کا قاتل ہے، اور فاسقن، وہ فاسق ہے، وہ پبلکلی فسق و فجور کا، میجر سنس کا ارتکاب کرتا ہے، لہٰذا اس در واقع کربلا یزیدی اسلام سے حسینی اسلام کو، بلکہ کہنا یوں چاہیے کہ یزیدی اسلام سے محمدی اسلام کو جدا کر دینے والے مکتبہ فکر کا نام ہے، غور فرمایا آپ نے۔ اور اسی وجہ سے واقعہ کربلا کی اثر انگیزی اتنی زیادہ حیران کن ہے کہ کائنات غرق حیرت ہے، اور چشم فلک حیرت سے دیکھ رہی ہے، کسی واقعے کو تاریخ انسانیت میں وہ وقار، وہ عظمت، وہ شہرت، وہ بلندی، وہ عزت نہیں ملی جو واقعہ کربلا کو، جو میر کاروان کربلا نے میدان کربلا میں بحر حق در خاک و خون غلطیده است، پس بنای لا الہ گردیده است، جو حسین نے اپنے خون میں لوٹ لوٹ کر اسلام کو حیات ابدی اور حیات جاوداں کی خیرات عطا کی ہے۔ تاریخ انسانیت میں ایسی کوئی مثل و نظیر نہیں ملتی، اس لیے کہ فرزند رسول نے اس پہ بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، ریسرچ کی گئی ہے
کہ یہ واقعہ کربلا اپنی اثر انگیزی کے حوالے سے دنیا انسانیت کا اتنا منفرد اور بے مثل و نظیر واقعہ ہے، تو در واقع حسین ابن علی نے مقاصد بعثت انبیاء کی حفاظت کا جو ذمہ اٹھایا، اور جو آقا نے جیسا کہ حکیم امت علامہ اقبال ایسی نابغہ روزگار شخصیت جن کے لیے میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ جن کی پر پرواز تخیل شہپر جبریل کے ہم رکاب ہو کر ہفت افلاک کی بلندیوں تک پہنچ کر طائران معانی کو تہ دام کرتی ہے، اور جو الفاظ کے شاعر نہیں معانی کے شاعر ہیں، پہلے سوچتے ہیں پھر بولتے ہیں، اور جب بولتے ہیں تو موتی رولتے ہیں۔ تو حکیم امت علامہ اقبال ایسی شخصیت کی نگاہ جب واقعہ کربلا اور میر کاروان کربلا کی عظیم الشان شخصیت پر مرتکز ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ در نوائی زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں جب مردان حر کا تذکرہ ہوگا اور دنیا انسانیت میں جب آزادی کی تحریکیں چلیں گی اور انصاف پسند اور حریت طلب افراد جب منظر پر آئیں گے، منظر نگاہ پر، تو ان کا قافلہ سالار، وہ کسی بھی مکتب و مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا قافلہ سالار حسین ابن علی ہے۔ در نوائی زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین۔ حسین نے کیوں ہم کہتے ہیں ذکر کربلا ہونا چاہیے، اور یہ بھی اعجاز ختم رسل ہے، یہ معجزہ دانائے سبل ہے کہ یہ آج تک 1400 سال گزر جانے کے بعد ایک لق و دق صحرا سے نکل کر کربلا ایک ایسی جگہ سے جہاں پہ میڈیا بھی نہیں تھا، کائنات کی فتوحات کے سفر پر رواں دواں ہے اور کائنات کی تسخیر کے سفر پر رواں ہے، یہ بھی معجزہ ہے، اور یہ در واقع اس قربانی کا اخلاص ہے بارگاہ خدا بندی میں، اس کی قبولیت کی منزل ہے۔ تاریخ شاہد ہے، طول تاریخ میں بہت سی رکاوٹوں، بندشوں، پابندیوں کے باوجود ہر سال ذکر حسین پہلے سے کہیں زیادہ پرشکوہ انداز میں اپنی معجزانہ کیفیات کے ساتھ حق و صداقت کی لازوال دستک بن کر سماعت انسانی پر حق و صداقت کی لازوال دستک بن کر پیغام حق کے ابلاغ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگرچہ ہر دور میں مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے افراد اس ذمہ داری سے بھی آگاہ رہے، انہیں وہ کبھی غافل نہیں ہوئے کہ حسینی پیغام کو سماعت انسانی کے گوشزد کرنا ایک بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو حسین ابن علی نے جو کربلا میں قربانی پیش کی ہے، آقا نے ایک معیار بحر موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ان دو قوت از حیات آیت پدید، یہ معرکہ حق و باطل، یہ تصادم ہر دور میں جاری رہے گا، شیطانی قوتوں کا رحمانی قوتوں کے ساتھ، حسینیوں کا یزیدیوں کے، حسینیت کا مقابلہ یزیدیت کے ساتھ، فرعونیت کا مقابلہ موسویت کے ساتھ۔ کسی دور میں خالق کائنات نے موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، کیا بہترین حکیم امت نے فرمایا ہے۔ تو یہ تصادم کی کیفیت ہر دور میں جاری رہتی ہے۔ تو فرزند رسول نے واقعہ کربلا کے ذریعے مقاصد بعثت انبیاء کی حفاظت کی ہے، جیسا کہ ہم جب ان کی بارگاہ ناز میں سلام ادب پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اے حسین، اے وارث سلسلہ انبیاء و مرسلین، اے آدم سے لے کر خاتم تک کی محنتوں کے محافظ و امین، السلام علی یا وارث، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ۔ اور پھر اسی طرح آگے بڑھتے ہیں کہ اے 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچانے والے اور اسلام کو بقاء دائمی عطا کرنے والے حسین، ہمارا آپ پر سلام۔ تو یزید نے امام حسین کی بیعت کے لیے اتنا اصرار اس لیے کیا کہ اگر نواسہ رسول یزید کی بیعت نہ کریں تو اس کی حکومت آگے نہیں چل سکتی، اور اگر حسین ابن علی بیعت کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلافت الہیہ کا حقدار ہے۔ خانم صاحبہ، کیا وجہ تھی کیوں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرزمین کربلا عراق کی جانب عازم سفر ہوئے؟ کیا وہ کربلا کے بارے میں پہلے سے آگاہی رکھتے تھے؟ کیا محرکات تھے سفر کے؟ جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کیا کہ امام حسین سے یزید کی بیعت طلب کی گئی تو آپ نے اپنے وطن کو ترک کر دیا، لیکن اپنے اصولوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، جو کہ آپ کی تربیت کا حصہ ہے، اور آپ پروردہ دامان رسالت ہیں، تو آپ سے یہی توقع کی جا سکتی ہے
تو آپ نے مدینۃ النبی کو ترک کیا اور پھر آپ عازم مکہ ہوئے، سرزمین مکہ پر آئے اور وہاں پر آپ نے قیام فرمایا۔ اس سلسلے میں وہاں کے اکابرین سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، اہل علم کمیونٹی سے گفتگو کرتے رہے اور اپنے مقاصد سے آگاہ کرتے رہے، لیکن آپ کا ساتھ تو انہی افراد نے دیا جن کی قسمت میں تھا، اور یہ کوئی معمولی شرف کی بات نہیں۔ وہ افراد جو شہدائے کربلا کی فہرست میں جن کے نام شامل ہوئے، یہ بھی انتخاب قدرت ہی تھا کہ ایسی ہستیاں آپ کے ساتھ کربلا میں آئیں جو فولاد کی طرح، جن کے دل مضبوط تھے، اور امام حسین کے قاتلوں نے بھی ان کے بارے میں تبصرہ کیا ہے کہ کیا صبر و استقامت کے کوہ بلند تھے وہ افراد جو حسین ابن علی کے ہمراہ تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کیا ہے کہ 28 رجب کو جب فرزند رسول سے بیعت طلب کی گئی تو آپ نے رات کی تاریکی میں مدینۃ النبی کو ترک کر دیا، اپنے وطن سے جدا ہونا گوارا کیا، لیکن بیعت فاسق کے لیے آمادہ نہ ہوئے، جس کو خواجہ غریب نواز نے بیان کیا ہے: سرداد نہ داد دست در دست یزید، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا یہ لا الہ است حسین۔ تو حسین نے بیعت سے انکار کر دیا اور مدینۃ النبی کو ترک کر دیا، اور اس کے بعد آپ سرزمین مکہ پر تشریف لائے اور کچھ مہینے وہاں پر قیام فرمایا، اور بہترین ٹائمنگز کا اور بہترین جگہ کا انتخاب کیا، چونکہ وہ دور میڈیا کا دور نہیں تھا۔ اسی سے آپ کے ویژن کا، آپ کے دماغ کا، آپ کی فکری بالیدگی کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے 8 ذی الحجہ کے دن کا انتخاب کیا، جب سارے مسلمان صحرائے عرفات کی جانب بڑھ رہے تھے محرم ہو کر، تو آپ نے لباس احرام کو لباس عمرہ میں تبدیل کیا اور خطاب کیا وہاں پر ایک معرکۃ العراء خطاب، تاکہ جانتے تو تھے کہ کچھ دنوں میں شہادت ہو جائے گی، تو آپ نے اہتمام یہ کیا کہ جیسے ہی آپ کی شہادت کی خبر دنیا کے مختلف گوشوں میں پہنچے، ساتھ ہی زائرین خانہ خدا جو اپنے اوطان، اپنے وطن، اپنے ملکوں کو واپس لوٹ رہے ہوں، وہ پیغام فلسفہ شہادت کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں اور وہ بتلائیں کہ فرزند رسول کو کیوں شہید کیا گیا۔ تو آپ نے وہاں پر ایک معرکۃ العراء خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ لباس حج میں، لباس احرام میں خنجر چھپا لیے گئے ہیں اور نواسہ رسول کی جان کا قصد کیا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے قتل ہونا مجھے گوارا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ سب کے سامنے حقائق برملا ہوں، اور میں عازم سرزمین عراق ہو رہا ہوں، اور وہاں سے نقارہ کوچ پر ضرب لگائی اور 8 ذی الحجہ کو عازم عراق ہوئے۔ لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ آیا آپ جانتے تھے، تو اس کی مزید تفصیل آپ سے یوں بیان کروں کہ 8 ذی الحجہ کو جو خطبہ دیا، ایک تو وہ ادبی حوالوں سے ایک بہت عظیم الشان خطبہ ہے، معجزہ ہے کلام کا۔ بے شک امام علی مقام کا جو خطبہ تھا اس کو مختلف ادبی حوالوں سے اور دوسرے حوالوں سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے، لیکن بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں، اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے امام علی مقام کے اس تاریخی خطبے کی۔ خانم صاحبہ، اس کی مزید تفصیل بتائیے گا جو امام علی مقام نے خطبہ دیا۔ جی ہاں، خط الموت علی ولد آدم خط القلاد علی جید الفتح۔ موت جوان مرد کے لیے زینت ہے، اور پھر آقا نے فرمایا خیر علی مسرع انا لاقی، میرے لیے مقتل کا انتخاب ہو چکا ہے۔ اور فرمایا آپ نے امام کے کلام میں خبر شہادت ہے، خیر علی مسرع انا لاقی، جس جانب میں بڑھ رہا ہوں، وما اولہنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف، جس اشتیاق اور شوق زیارت کو لے کر جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جانب، اپنے فرزند یوسف کی جانب بڑھ رہے تھے، اس سے زیادہ اشتیاق کے ساتھ میں کربلا کی جانب بڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ شہید کر دیا جاؤں گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ گویا میری نگاہیں یہ منظر دیکھ رہی ہیں، یوم عاشوراء کی وہ قیامت خیز مناظر جن کو آپ نے اپنے کلام میں بیان کیا کہ کس طرح آپ کی لاشیں کو پامال کیا جا رہا ہے اور آپ کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں سرزمین عراق کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ نانا نے مجھے خبر دی ہے کہ یا بنی ان اللہ شاء ان یراک قتیلا،
حسین کربلا جاؤ، مشیت الہی تجھے شہید دیکھنا چاہتی ہے۔ اور میں نے سوال کیا نانا ان اہل حرم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ حسین ان کو اپنے ہمراہ لے کے جاؤ، ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، مشیت الہی انہیں قید و بند کی حالت میں دیکھنا چاہتی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ ڈاکٹر علی شریعتی نے بہت ہی اچھے الفاظ میں اس کو قلم بند کیا اور اس کا بڑا اچھا انالیسس پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی اپنی شہادت کے خطیبوں کا قافلہ مدینے سے لے کر اپنے ہمراہ چلے، اور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ اپنے اہل حرم کو ساتھ لے کر جاؤ، اس لیے کہ جب گلی گلی، کوچا کوچا، بازار بازار تیرے کٹے ہوئے سر کو نوکے سینہ پہ سوار کر کے یہ پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ یہ حکومت کا باغی مارا گیا، تو یہ بے پالان اونٹوں کی پشتوں پر کھڑی ہو کر اعلان کریں گی کہ یہ وہ مارا گیا جو زبان رسالت چوس چوس کر پلا ہے، جو سردار جوانان جنت کا مصداق، سیدہ شباب اہل الجنہ کا مصداق، نبی کی دختر بلند اختر کا نور نظر حسین ابن علی ہے، جو امام امت ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں سے نقارہ کوچ پہ ضرب لگائی اور عازم سرزمین عراق ہوئے، اور راستے میں جہاں جہاں آپ نے پڑاؤ کیا، قیام کیا، وہاں وہاں آپ اپنے مقاصد سفر سے اپنے ساتھیوں کو آگاہ کرتے چلے گئے، بتلاتے چلے گئے اپنے مقاصد سفر سے، اور آگاہ کرتے چلے گئے، اور آپ نے خط تحریر کیے جو جناب محمد حنفیہ آپ کے برادر گرامی جو مدینہ میں موجود تھے ان کو اپڈیٹ کرتے رہے حالات سے، اور خط تحریر کرتے رہے، اور ان خطوط میں بھی آپ نے جو تذکرہ کیا اور اپنے خطبات میں بھی، انما اخرجو، میں جو نکل رہا ہوں مدینۃ النبی سے اور سرزمین عراق کی جانب جا رہا ہوں، کسی فساد کو پھیلانے کے لیے نہیں، ریاست کی طلب میں نہیں، اقتدار کی خواہش میں نہیں، کسی ہوا و ہوس کی تکمیل کے لیے نہیں، جیسا کہ حکیم امت نے بھی اس کو بیان کیا، مدعایش سلطنت بودے اگر خود نہ گھر دے بچے نے سامان سفر۔ علامہ بلند اقبال یہ کہتے ہیں کہ حسین اگر سلطنت یا ریاست کی خواہش میں نکلتے تو وہ اپنے اہل و عیال کو تو ہمراہ لے کر نہ جاتے، کوئی حسین کے سامان سفر پر نگاہ کرے۔ اور پھر وہ کہتے چون خلافت رشتے از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت۔ وہ کہتے ہیں جب پھر سے نافرمانی مرضی مولا کا ارتکاب کیا جانے لگا، جب تمیز آقا و بندہ جو مٹا دی گئی تھی وہ پھر سے قائم ہونے لگی، جب محرمات الہی کا ارتکاب کیا جانے لگا، جب حدود الہی کو پامال کیا جانے لگا، جب حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال قرار دیا جانے لگا، تو حسین ابن علی برداشت نہ کر سکے، خاص ان سر جلوے خیر الامم چون صحاب قبل باران بر قدم، بر زمین کربلا بارید و رفت، لالے در ویرانہا کارید و رفت۔ وہ کہتے ہیں کہ حسین اٹھے اور مدینۃ النبی سے رحمت کی ایک گھٹا بن کر جانب عراق روانہ ہوئے، اور سرزمین کربلا پر رحمت الہی کی یہ گھٹا اس طرح کھل کے برسی کہ اسلام کی کھوئی ہوئی بہاریں، روٹھی ہوئی بہاریں صحن چمن میں پھر سے اترنے لگیں، لوٹنے لگیں، اور بحر حق در خاک و خون غلطیده است، پس بنای لا الہ گردیده است، سطر عنوان نجات نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ حسین ابن علی نے صحرائے کربلا میں اپنے خون میں لوٹ لوٹ کر امت کو نجات ابدی سے ہمکنار کر دیا۔ خانم صاحبہ، امام عالی مقام کے جو ساتھی تھے، جو ان کے جانباز تھے، جو سرفروش تھے، اعلیٰ مقام انہوں نے حاصل کیا۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ شب عاشور میں امام عالی مقام نے اپنے اصحاب کو اجازت دی تھی، چراغ گل کر دیا کہ وہ جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ چراغ کو جب دوبارہ روشن کیا تو سب اپنی جگہ پر موجود تھے۔ ذرا اس واقعے پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ جلے ہیں خون شہیداں سے کربلا کے چراغ، جلے ہیں خون شہیداں سے کربلا کے چراغ، سدا رہیں گے یوں ہی منور وفا کے چراغ۔ بدل دیا شب عاشور روشنی کا اصول، بدل دیا شب عاشور روشنی کا اصول، میرے حسین نے کی روشنی بھجا کے چراغ۔
یہ در واقع فرزند رسول ان شخصیات کا تعارف کرا رہے تھے تاکہ طلوع صبح قیامت تک صفائے حیات پر قدم رکھنے والی انسانی نسلیں جن کی سماعتوں تک واقعہ کربلا اور اس عظیم الشان قربانی کا تذکرہ پہنچے تو وہ ان شخصیات کی فضیلت سے، ان کے ایمان سے، ان کے اخلاص سے آگاہی حاصل کر سکیں کہ وہ کس کیلیبر کی شخصیات تھیں جنہوں نے واقعہ کربلا میں فرزند رسول کی ہمراہی کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے شب عاشور چراغ بجھا دیے اور پھر ان سے فرمایا کہ کل کا دن جو طلوع ہوگا سب مارے جائیں گے، اور یہ میرے نانا کے زمانے ایسی جنگ نہیں جس میں مال غنیمت لوٹا جائے گا اور ہم بظاہر فتح یاب ہو جائیں گے، بلکہ اس جنگ میں سب کے سب مارے جائیں گے، یہاں تک کہ جب آقا نے فرمایا کوئی بھی زندہ باقی نہیں بچے گا، حتیٰ کہ 6 مہینے کا رضیع صغیر بھی۔ تو روایت میں ہے کہ قاسم ابن حسن اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور کہا کہ چچا جان کیا ظالم خیموں پر حملہ کر دیں گے، کیونکہ 6 مہینے کا بچہ خود چل کر تو نہیں جا سکتا۔ تو آقا نے فرمایا کہ میں اس کو میدان میں لے کر جاؤں گا، لیکن سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ اور یہ تمام باتیں بتلا دینے کے بعد، ان تمام حقائق کو برملا کرنے کے بعد آقا نے چراغ کو بجھایا اور فرمایا کہ تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے۔ لیکن حسین ابن علی کی کشش اتنی زیادہ ہے، یہ اس شخصیت کا اعجاز ہے کہ رنگ و نسل، علاقائی اور جغرافیائی فرق، کوئی بھی چیز سن و سال مانے نہ ہو سکا۔ اور فرزند رسول کے جو ساتھی تھے اس میں کوئی 80 سال کا ضعیف العمر ہے اور کوئی 6 مہینے کا رضیع صغیر ہے اور کوئی 18 سالہ کڑیل جوان ہے، لیکن سب میں وحدت فکر اور اتحاد فکر دکھائی دیتی ہے۔ قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے کو جب آئے تو 72 تھے حسین، سرفرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، سرفرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ صدائے حق جو آج سے 1400 سال قبل باطل کے خلاف نواسہ رسول، جگر گوشہ علی و بطول، شہید کربلا سیدنا امام حسین نے بلند کیا، اور صدائے حق کا یہ علم تا قیامت سر بلند رہے گا اور باطل کے خلاف حق کی آواز کو تقویت دیتا رہے گا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے 2 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا میں صف آرا ہوئے اور یزیدی فوج کی سختیاں اور اپنے 72 جانثار ساتھیوں سمیت 3 دن کی بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے 10 محرم الحرام کو بلند درجہ شہادت پائی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 9 محرم کے دن فوج یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے انصار کا گھراؤ کر کے لوگوں کو ان کے قتل پر آمادہ کیا۔ ابن مرجانہ اور عمر بن سعد اپنے لشکر کی کثرت پر خوش تھے اور امام حسین کو ان کی فوج کی قلت کے باعث کمزور اور ضعیف سمجھ رہے تھے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب امام حسین کا کوئی یار و مددگار نہیں آ سکتا اور عراق والے ان کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے۔ 9 محرم کا دن خانوادہ رسالت اور دشت کربلا میں بھوک پیاس کا عالم تھا۔ ہزاروں سپاہیوں پر مشتمل لشکر یزید چھوٹے سے حسینی لشکر کا گھراؤ کیے ہوئے تھا۔ دوسری طرف خیمہ حسین میں حمد و ثنا خدائے بزرگ و برتر تھی۔ دلوں اور روحوں کا اطمینان کامل تھا کہ جانتے تھے کہ حسین امام حق ہے، اور خیمہ حسینی میں شب عاشور عبادات اور مناجات کی رات تھی، قربانیوں کی تیاری کی شب تھی، جس کی قبولیت کی سند کے لیے یہی کافی ہے کہ تا قیامت یہ دن یزید کی شکست اور حسین کی فتح کا اعلان کر رہا ہے۔ 9 محرم الحرام کا دن شدید گرمی اور پانی کی سخت پیاس میں گزر گیا۔ امام حسین جانتے تھے کہ آنے والے دن ان سمیت ان کے ساتھیوں نے قیامت تک کی سب سے بڑی قربانی دینی ہے، اور یہ قربانی اسلام اور شریعت کی بقا کے لیے دی گئی قربانی تھی۔ یہ قربانی ظلم کے خلاف حق کی آواز بننے کی قربانی تھی۔ امام حسین سمیت 72 جانثار ساتھیوں کی قربانی آج تک ظلم کے خلاف سب سے بڑی طاقت ہے۔ امام حسین کی شہادت کو شاعر کیسے قلم بند کرتے ہیں؟
حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ کوئی بھی ہو، کسی طرف کا ہو، کسی نسب کا ہو، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا۔ محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری رہے گا اور کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے اہم واقعات کو لے کر۔ ابھی کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔